निमल के लबों पर इस वक्त शरारती मुस्कुराहट फैली हुई थी। क्या हुआ है, इतनी खुशी किस बात की? अब्दुल हादी ने उसे देखा तो पूछे बगैर न रह सका। अब हर बात बताने वाली नहीं होती। उसने अपने बाल हवा में झटकते हुए लापरवाही से जवाब दिया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर से तुम्हारे जहन में कोई खराफात चल रही है? इस बार अगर पकड़ी गई तो बचाने वाला कोई भी नहीं होगा। जानती हो ना, हिटलर साहब को जब गुस्से में होते हैं तो किसी का लिहाज नहीं करते हैं। तो मुझे उनका नाम लेकर मत डराया करो। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि मैं किसी से भी खौफज़दा नहीं होती, और इस हिटलर से तो बिल्कुल भी नहीं। वो कर ही क्या सकता है? वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। डीएसपी होगा बाहर के लोगों के लिए, मेरे लिए वो बस एक आम सा कज़न है। उसकी ज़ुबान जब स्टार्ट होती थी तो फिर उसको रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता था। अब्दुल हादी अपनी मुस्कुराहट दबाता हुआ साइड पर हो गया था, क्योंकि निमल के पीछे ही वही हिटलर खड़ा था जिसकी शान में वो कसीदे पढ़ रही थी। ये कहकर वो जैसी पलटी थी, सामने खड़ी उस शख्सियत को देखकर उसको जान अपने वजूद से निकलती हुई महसूस हुई थी। अरे, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी कज़न इतनी बहादुर है। वो तंज़िया अंदाज में कहता हुआ उसकी तरफ बढ़ा तो वो 2 कदम पीछे की तरफ होकर खड़ी हो गई थी। कल रात के वक्त तुम कहाँ पर गई थी? बासिम खानज़ादा ने उसे आड़े हाथों लिया था। निमल के चेहरे की हवाइयाँ उड़ चुकी थी, माथे पर पसीना चमकने लगा था। वो कहने लगी, मैं तो कहीं भी नहीं गई। मैं तो अपने कमरे में सो रही थी। मुझे तो किसी चीज़ का कोई होश ही नहीं था। ओह, लगता है कि मुझे कैमरा की रिकॉर्डिंग चेक करने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, या फिर शायद रात के वक्त तुम्हारा भेस बदल कर कोई लड़की हवेली से बाहर निकल रही थी। ये कहकर उसने अपने मोबाइल पर एक वीडियो चला दी, जिसे देखकर निमल को ज़मीन अपने कदमों के नीचे से निकलती हुई महसूस हुई थी। इसमें उसका चेहरा साफ नज़र आ रहा था। वो तो कोई बहाना भी नहीं बना सकती थी। वो मैं वो असल में क्या बकरी की तरह मैं कर रही हूँ? जो सवाल पूछा है मुझे उसका जवाब दो। आप कुछ बोलने देंगे तो मैं बोलूँगी ना। जब भी बात करते हो तो साथ इस कदर खौफनाक अंदाज में घुरते हैं, सामने वाला बंदा परेशान ही हो जाता है। इस तरह से कौन देखता है? किसी को अपने सीने पर हाथ रखते हुए अपने दिल की धड़कन को हमवार करते हुए वो बेचारगी से बोली थी, जबकि उसकी ज़ुबान चलती देखकर वो अश कर उठा था। मोहतरमा तो कह रही थी कि उन्हें किसी का कोई खौफ ही नहीं है, फिर ये डर कैसा? आपको देखकर तो बड़े बड़ों के छक्के छूट जाते हैं। बड़ी बड़ी मूंछों वाला जल्लाद, उसने दूसरी बात आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ में की थी, मगर बासिम खानज़ादा के कान काफ़ी पतले साबित हुए थे। अगर मैं जल्लाद हूँ तो तुम क्या हो? शैतान की फुफ्फो, जाओ यहाँ से। तुमसे तो मैं रात के वक्त बात करता हूँ। जब तक तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर नहीं लगाऊंगा तुम्हें अक्ल नहीं आने वाली है। ये कहकर वो उसको गुस्से से वहाँ से जाने का इशारा कर चुका था। वो पाँव पटकती हुई वहाँ से चली तो गई थी, मगर अब उसका दिमाग तेज़ी से हरकत कर रहा था। हर वक्त ये अपनी मर्ज़ी करते रहते हैं। मामला इतना बड़ा नहीं होता है जितना ये बढ़ा चढ़ा कर सब लोगों के सामने पेश कर देते हैं। मेरी तो इस घर में कोई इज्जत ही नहीं बची है। अब तो छोटे छोटे कज़नों ने भी मुझे गांव से आने वाली दबू लड़की कहना शुरू कर दिया है। उसकी आंखों में पानी तैरने लगा था। कभी कभार वो इसी तरह से एकदम बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाया करती थी। तो फिर तुम्हारा क्या करने का इरादा है? मैं इस बार वो करूँगी कि बासिम खानज़ादा के उसकी पूरी यूनिट भी मुझे नहीं पकड़ सकती। अपनी आस्तीन चढ़ाते हुए वो पुरजोश अंदाज में बोली थी, और साथ में अपने मुंह के जाविये बना रही थी। और अगर उसने पकड़ लिया तो फिर तुम्हें छुड़ा कोई भी नहीं पाएगा। ये बाद में देखा जाएगा। तुम्हें पहले ही बता देती हूँ तुम किसके लिए हो, मेरी प्यारी बहन। वो तेज़ी से उसकी तरफ भागी तो जवेरिया साइड पर होकर खड़ी होगी। नहीं नहीं, ये मेरे हाथ देखो। मुझे इस सारे मामला से तुम बाज ही रखो। तुम जानो और भाई साहब जाने, मुझे उनसे पंगा लेने का और बिला वजह जलील होने का कोई शौक़ नहीं है। तुम्हारे उनसे बदले बनते हैं तो तुम जाकर अपने बदले पूरे करो।
وہ یہ کہہ کر دوبارہ سے بستر میں گھس گئی تھی، جو کہ اس کا پسندیدہ عمل تھا۔ ہر وقت وہ سوتی ہی رہتی تھی۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، دیکھ لوں گی، میں تم سب کو دیکھ لوں گی، صرف ایک بار چچا جان کو سعودیہ سے واپس آنے دو، پھر میں ان کو تم سب کی شکایت لگاؤں گی۔ میں ان کو بتاؤں گی کہ تم سب لوگ مجھے کتنا پریشان کرتے تھے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے مصنوعی آنسو صاف کیے تھے۔ اب اس کا رخ کچن کی طرف تھا، جہاں سے اس نے کیچپ کی بڑی بوتل اٹھائی۔ باسم خان زادہ صاحب 5 منٹ پہلی حویلی سے باہر نکلے تھے۔ ان کی ایک بہت ہی امپورٹنٹ میٹنگ تھی۔ شام میں بھی ان کو کافی دیر ہو جانی تھی، اسی وجہ سے وہ آرام سے اپنا کام کر سکتی تھی۔ وہ اس کے واش روم گئی اور شیمپو کی بوتل کو اچھی طرح سے صاف کرنے کے بعد اس میں کیچپ ڈال دیا تھا۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس نے باسم خان زادہ کے کپڑوں میں بدبو والی سپرے بھی چھڑک دی تھی۔ لیکن اس سے پہلے اس نے اچھی طرح سے تسلی کر لی تھی کہ کہیں کمرے میں کوئی کیمرہ ویمرہ تو نہیں ہے۔ اگر یہاں پر بھی کیمرہ نکل آتا تو اس بیچاری کو جلاد کے چنگل سے نکلنے سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا تھا۔ شام کے وقت جب وہ گھر واپس آئے تو ہر طرف گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر باسم کو ذرا بھی سکون نہیں ملا تھا، بلکہ شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ محترمہ کے ہوتے ہوئے گھر میں خاموشی ہونا تو ممکن ہی نہیں تھا۔ کہیں پھر سے اس میں کوئی کارنامہ انجام تو نہیں دیا۔ اسی طرح کے ہی سوالات تھے جو اس کے ذہن میں گردش کر رہے تھے۔ لاؤنج میں پہنچا تو وہ دادی جان کے کندھے پر سر رکھے بیٹھی ان کے ساتھ ویڈیو گیم کھیلنے میں مصروف تھی۔ کیا کرتی ہیں دادی جان؟ ایسے نہیں ہوتا ہے۔ اس نے جلدی سے ان کے ہاتھوں سے موبائل لیا اور ان کو سمجھانے لگی۔ دادی جان کو سلام کر کے اس پر ایک نظر ڈالنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ وہ اس وقت تک اس کی پشت کو گھورتی رہی تھی جب تک کہ وہ اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو گیا تھا۔ اب کیا کیا ہے تم نے؟ اس کے چہرے کے تاثرات کو نوٹ کرتے ہوئے دادی جان نے اسی سے جھٹ سے سوال پوچھا۔ میں کر ہی کیا سکتی ہوں؟ میں تو ایک غریب بندی ہوں، میرے بس میں ہے ہی کیا؟ وہ اپنے چہرے پر بے چارگی سجاتے ہوئے بولی تھی۔ 5 منٹ ہی گزرے تھے کہ باسم خان زادہ کی چنگھاڑتی ہوئی آواز پوری حویلی میں گونجی تھی۔ اب اس کے لیے اپنی مسکراہٹ دبانا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ وہ لمبے لمبے ڈھنگ بڑھتا ہوا باہر آیا تو وہ اپنی ناک پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگی، توبہ توبہ، کس قدر عجیب سی بو آ رہی ہے۔ آپ کیا کر کے آ رہے ہیں؟ آپ؟ جس طرح کا اس کا انداز تھا، باسم کا غصہ 7ویں آسمان کو چھونے لگا تھا۔ یہی سوال میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہ دانت پیستے ہوئے بولا تھا۔ میں تو دادی جان کے ساتھ بیٹھ کر گیم کھیل رہی ہوں، اسے لاپرواہی سے اپنے بال ہوا میں جھٹکتے ہوئے جواب دیا تھا۔ دادی جان اس کو بولیں کہ یہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائے۔ جس دن میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اس دن اس کو میرے چنگل سے کوئی بھی نہیں بچا پائے گا۔ اس دن اگر گاؤں سے اس کے گجر ماموں جان بھی اٹھ کر آ گئے تب بھی میں اس کو نہیں چھوڑنے والا۔ دیکھ رہی ہیں آپ کیسے الزام لگا رہے ہیں مجھ پہ، جبکہ میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ میں تو جانتی نہیں ہوں کہ ان کو مسئلہ کیا ہوا ہے۔ صرف میں ہی نہیں، سویلی میں آپ کے اور بھی بہت سے دشمن ہیں۔ بہتر ہوگا آپ اپنے ان دشمنوں سے جا کر پتہ کروائیں۔ وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ دادی جان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ انہیں دیکھ کر کھل کر مسکراتی تھی۔ یہ تم نے کیا ہے نا؟ وہ اپنے بال کانوں کے پیچھے اڑسنے لگی۔ انہوں نے سب کزنوں کے سامنے مجھے ذلیل کیا تھا۔ میں تو بس ایک چھوٹا سا مذاق کر رہی تھی۔ اسے اس طرح کی حرکتیں پسند نہیں ہیں اور نہ ہی بے وقوف لڑکیوں کو وہ پسند کرتا ہے، تو میں کون سا یہاں پر ان کی پسند بننے کے لیے آئی ہوں؟ میں تو یہاں پر اسٹڈی کرنے کے لیے آئی ہوں، اس نے جھنجھلاتے ہوئے جواب دیا تھا۔ جس طرح کی وہ خوبصورت انداز میں اسٹڈی کر رہی تھی یہ بھی کسی سے چھپا ہوا نہیں تھا۔ اس کو یہاں پر آئے ہوئے تقریباً 1 سال گزر چکا تھا، لیکن فرسٹ ایئر ابھی تک وہ کمپلیٹ نہیں کر پائی تھی۔ پچھلے سال بھی اس کی 3 سہیلیاں آئی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ پیپرز کے دنوں میں محترمہ تیاری کرنے کے بجائے رات کو 2 بجے تک بیٹھ کر کورین ڈرامے دیکھتی رہتی تھی، اور پھر اس کے بعد ان کو شدید نیند کے جھونکے آنے لگتے تھے۔ صبح ربی زدنی علما پڑھ کر وہ پیپر دے کر واپس تو آ جاتی تھی، لیکن پھر رزلٹ تک بیچاری کا سارا وقت ڈپریشن میں گزر جاتا تھا۔ اب تو اس کو ڈپریشن ہونا بھی بند ہو گیا تھا۔
اب تو عادت سی ہے ہم کو ویسے جینے میں۔ گنگناتے ہوئے وہ اپنے کمرے میں جا رہی تھی جب اس کا کزن دلاور اس کے ہم قدم چلنے لگا۔ کہاں غائب ہو اتنے دنوں سے؟ نظر ہی نہیں آ رہی ہو میرے پاس۔ تمہارے لیے ایک بہت ہی زبردست نیوز تھی۔ یہاں پر ایک بہت بڑا فیسٹیول آ رہا ہے اور وہ فیسٹیول نیشنل پیمانے پر ہو رہا ہے۔ بہت سی گیمز ہوں گی اور اس کے علاوہ وہاں پر بہت سی اور بھی ایکٹیویٹیز ہیں۔ میں چاہ رہا ہوں کہ ہم اس فیسٹیولز میں جائیں۔ تم جا کر اپنی گرل فرینڈ کو کیوں نہیں کہتے ہو؟ یار وہ بہت سے پیسے لگوا دیتی ہے۔ گرل فرینڈ کے ساتھ جاؤں گا تو جیب خالی ہو جائے گی، تمہارے ساتھ جاؤں گا تو الٹا کچھ نہ کچھ کھا کر واپس آؤں گا۔ کچھ شرم ہوتی ہے، کچھ حیا ہوتی ہے، لیکن دلاور صاحب کو کیا پتا ہوگا کہ وہ کیا ہوتی ہے۔ اس کو خون خوار انداز میں گھورتے ہوئے بولی تھی، یار بابا جان تمہیں اتنے زیادہ پیسے دیتے ہیں، میں بس یہی سوچ رہا تھا کہ تم سے اکیلے وہ پیسے کس طرح سے خرچ ہوں گے، اس لیے تمہارا ہاتھ ہی بٹا دیتا ہوں۔ میں نے اس کے ٹکٹ لے لیے ہیں، بس ہم کل ہی وہاں پر جا رہے ہیں۔ وہ فیسٹیول اگلے پورے ایک ہفتے تک چلنے والا ہے۔ اگر تمہارے بھائی کو پتہ چل گیا تو؟ یار ان کو کیسے پتہ چلے گا؟ ان کی زندگی میں اور بھی بہت سے معاملات ہیں، ان کو تم اتنا سر پر سوار نہ کیا کرو۔ یہ کہہ کر اس کے بالوں کو خراب کرتا ہوا وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ اپنے کمرے میں آنے کے بعد اس نے سب سے پہلے اپنے لیے اپنا فیورٹ ڈریس ڈیسائیڈ کیا تھا۔ اس بارے میں اس نے اپنی جگری دوست ایمن کو بھی کچھ نہیں بتایا تھا۔ جانتی تھی کہ اس کے پیٹ میں کوئی بھی بات نہیں رکتی ہے، ہر بات وہ جا کر دادی جان کو بتا دیتی ہے۔ اس کو اتنی تیاریاں کرتے ہوئے دیکھ کر ایمن نے اسے پوچھا بھی تھا کہ خیریت تو ہے، کہاں پر جانے کا ارادہ ہے؟ کہیں یہ ایسا تو نہیں کہ تم کہیں اکیلے مزے کرنے جا رہی ہو، اور وہ بھی مجھے دھوکے دے کر؟ اس کی چھٹی حس بہت تیز تھی، اس کا دماغ بھی بہت زیادہ چلتا تھا، اسی وجہ سے اسے جھوٹ بولنا بعض اوقات بہت مشکل ہو جاتا تھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہارے بغیر کوئی کام کر سکتی ہوں؟ اس کی باتوں کو سیریس لیے بغیر الٹا خوبصورتی سے اسے دریافت کرنے لگی تھی۔ محترمہ کی ایکٹنگ ایسی تھی کہ وہ فلوپ فلموں کی ہیروئن معلوم ہوتی تھی۔ بالکل بھی نہیں۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ ہوا میں اٹھا دیے تھے۔ اگلے دن وہ اپنے کزن کے ساتھ اس فیسٹیول میں پہنچ گئی تھی۔ اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھی۔ آج سے پہلے اس نے اس قدر زبردست فیسٹیول اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھا تھا، بلکہ آج سے پہلے تو وہ کبھی گاؤں کی حدود سے باہر نکلی ہی نہیں تھی، اور شہر آنے کے بعد بھی زیادہ سے زیادہ اپنی کزنوں کے ساتھ گھومنے کے لیے ریسٹورنٹ جاتی تھی۔ وہ دونوں وہاں پر چہل قدمی کر رہے تھے جب اس کے کزن نے اس کو ڈراتے ہوئے کہا، ذرا امیجن کرو یہاں پر وہ ہٹلر آ جاتا تو تم کیا کرو گی؟ یار پلیز فی الحال اس کی بات کر کے میرا موڈ خراب نہ کرو، میں بہت زیادہ انجوائے کر رہی ہوں، میں اس کی وجہ سے پریشان نہیں ہونا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر وہ کھل کر ہنس دیا تھا۔ ویسے مجھے ایک بات بتاؤ، کہ تمہیں اپنے بھائی سے ڈر نہیں لگتا ہے؟ لگتا تو ہے یار، تمہیں پتہ ہے کہ پچھلی بار بھی انہوں نے مجھ سے میری ہیوی بائک کی چابی لے لی تھی۔ اگر اس بار انہوں نے مجھے پکڑ لیا، انہوں نے میری پاکٹ منی ہی بند کر دینی ہے۔ لیکن ڈرتا کون ہے؟ جو ڈر گیا وہ مر گیا، دونوں نے یک زبان ہو کر کہا تھا۔ اسی وقت انیمل کو لگا تھا جیسے کوئی اس کے قریب آ کر رکا ہو۔ وہ لوگ اس وقت ایک دکان کے قریب کھڑے تھے۔ دلاور اپنے لیے بریسلٹ پسند کر رہا تھا۔ اس نے نگاہیں پھیر کر دیکھا تو اسے لگا تھا کہ اس کی آنکھوں نے کچھ غلط دیکھ لیا ہو۔ وہ اپنی آنکھیں باقاعدہ زور زور سے ملنے لگی تھی، مگر منظر ابھی تک تبدیل نہیں ہوا تھا، سب کچھ ویسے کا ویسا ہی تھا۔ دلاور، دلاور، اس نے کانپتی ہوئی آواز میں اپنے کزن کو پکارا تھا۔ کیا ہو گیا یار؟ ایک تو تم ہر تھوڑی دیر بعد شور ڈالنا شروع کر دیتی ہو۔ میں نے تمہیں سمجھایا بھی ہے کہ اس ہٹلر کو پتہ نہیں چلے گا۔ وہ ہٹلر آج کل اپنے ضروری کیس میں الجھا ہوا ہے، اسے کسی چیز کا کوئی ہوش نہیں ہے۔ تم میری بات سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہو، ایک بار ادھر تو دیکھو۔ اب اس نے دلاور کا بازو پکڑ کر زور سے ہلانا شروع کر دیا تھا۔ اس کے تعاقب میں دلاور نے دیکھا تو اس کی حالت بھی نیمل سے مختلف نہیں تھی۔ اگرچہ وہ لڑکا تھا، مگر سامنے کھڑی شخصیت ہی ایسی تھی جس سے بڑے بڑوں کے چھکے چھوٹ جاتے تھے۔ میں آپ کو سب کچھ بتاتا ہوں۔
میرے ساتھ چلو۔ دلاور کو نظر انداز کرتا ہوا وہ نمل سے مخاطب ہوا تھا۔ تم سیدھا بابا کے پاس آفس میں جاؤ، انہیں تم سے ضروری کام ہے۔ دلاور جانتا تھا کہ وہ اس کو وہاں پر کس لیے بھیج رہا ہے، تاکہ آفس میں اسے کام کروا کر اس کو رگڑے دیے جا سکیں۔ وہ انکار کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کے پاس انکار کا آپشن ہی نہیں بچا تھا۔ نمل منہ بسوڑتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی تھی۔ اس نے گاڑی کا دروازہ زور سے بند کیا۔ اس کے ماتھے پر بل پڑے ہوئے تھے، گردن کی رگیں بھی تنی ہوئی تھی۔ کیا سمجھایا تھا میں نے تمہیں؟ وہ حلق کے بل چلاتے ہوئے بولا تھا۔ اس نے زور سے ہاتھ اسٹیئرنگ پر مارا تھا۔ تمہیں بتایا تھا کہ ہمارے خاندان کی عورتیں ایسی جگہوں پر جاتے ہوئے اچھی نہیں لگتی ہیں۔ بتایا تھا کہ نہیں؟ وہ اب اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا اسے اونچے لہجے میں سوال کر رہا تھا۔ وہ مجھے دلاور نے یہاں پر آنے کے لیے کہا تھا۔ کیا تمہارے پاس عقل نہیں ہے؟ اس جگہ پر کیا بھرا ہوا ہے؟ اس کے سر پر زور زور سے انگلی مارتے ہوئے بولا تھا۔ آپ اب زیادتی کر رہے ہیں میرے ساتھ۔ آپ کو کوئی حق نہیں اس طرح سے مجھ سے سوال جواب کرنے کا۔ میں اس حویلی میں آپ کی وجہ سے نہیں بلکہ چچا جان کی وجہ سے آئی ہوں۔ اگر کسی کو کوئی پابندی لگانی ہے تو وہ صرف اور صرف چچا جان ہے۔ جب ان کو مجھ پر یقین ہے تو آپ کون ہوتے ہیں ہر معاملے میں دخل اندازی کرنے والے؟ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی ہے۔ ابھی تک تو میں تمہارا کچھ بھی نہیں لگتا تھا، لیکن بہت جلدی تمہارے ساتھ ایک مضبوط تعلق قائم ہو جائے، اور شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ جب تک ہمارے درمیان وہ تعلق قائم نہیں ہوتا تب تک مجھے تم سے اس طرح سے سوال جواب پوچھنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ جہاں تک اس نالائق کا سوال ہے، اس کا دماغ تو میں ابھی ٹھکانے پر واپس لاتا ہوں۔ لبرل یونیورسٹی میں اس نے ایڈمیشن کیا لے لیا؟ خود کو وہ کچھ زیادہ ہی ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کرنے لگا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے گاڑی تیز کر دی تھی۔ پلیز آہستہ چلائیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ فکر مت کرو، جتنی تم ڈیٹ ہو نا، اتنی آسانی سے اس دنیا سے جانے والی نہیں۔ سیم فور یو۔ اب کی بار باسم خان زادہ نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، جبکہ وہ بھی زبان اپنے دانتوں میں دبا کر بیٹھ گئی تھی۔ پہلی بار اس نے باسم کے سامنے اپنی زبان چلائی تھی، اور نہ جانے کیوں اسے پراؤڈ فیل ہو رہا تھا۔ اس کو لگ رہا تھا کہ اس نے کوئی بہت بڑا کارنامہ ایسا انجام دیا ہو، کیونکہ باسم ایسی شخصیت تھی جس کے سامنے تو اکثر تایا جان بھی خاموش ہو جاتے تھے۔ اس کے بعد سارا راستہ وہ خاموشی رہی، جبکہ باسم خانزادہ کے ماتھے پر پڑتے بل کم ہی نہیں ہو رہے تھے۔ گاڑی تیزی سے چل رہی تھی۔ حویلی کے پاس پہنچتے ہی اس نے بریک لگائی تو گاڑی ایک جھٹکے کے ساتھ رکی تھی۔ اس کو حویلی میں پہنچانے کے بعد وہ لمبے لمبے ڈھنگ بڑھتا ہوا دادی جان کے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ بھی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی اس کے پیچھے ہی چلتی اور دادی جان کے دروازے کے ساتھ ہی کان لگا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اسی وقت ہی کمرے کا دروازہ ایک زوردار آواز سے کھلا تھا، اور وہ اپنا توازن برقرار نہیں رکھ پائی تھی، کیونکہ اس نے اپنا سارا وزن دروازے پر ہی رکھا ہوا تھا۔ وہ ہٹلر کے قدموں میں گر گئی تھی۔ لگتا ہے کہ یار ذلیل ہونے کا کوئی انٹرنیشنل دن ہے، اس نے اپنے آپ سے کہا تھا۔ کیا تم میں ذرا بھی مینرز باقی نہیں بچے ہیں؟ وہ گھٹنوں کے بل اس کے قریب بیٹھا ہوا اس سے سوال کرنے لگا تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں دادی جان سے بات کرنے کے لیے آ رہی تھی۔ آؤ بات کرو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ بعد میں تمہیں فریڈم آف اسپیچ نہ ملے۔ یہ کہہ کر وہ طنزیہ انداز میں مسکراتا ہوا وہاں سے چلا گیا تھا۔ دادی جان سے اس نے صرف یہی کہا تھا کہ وہ نکاح کے لیے اور رخصتی کرنے کے لیے تیار ہے۔ اگر شادی اسی نالائق لڑکی سے کرنی ہے تو ابھی کیوں نہیں؟ ویسے بھی وہ لڑکی کچھ زیادہ ہی آؤٹ آف کنٹرول ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے تو کسی کو خاطر میں لینا ہی چھوڑ دیا تھا۔ اب وقت آ گیا تھا کہ اس لڑکی کو ٹریک پر واپس لایا جائے۔ وہ دادی جان کے پاس بیٹھ گئی۔ دادی جان اسے کہنے لگی، نمل بس کر جاؤ، تم یہ فضول حرکتیں بند کر دو۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں تمہاری وجہ سے کتنی پریشان ہوں۔ تمہیں جتنا سمجھاتی ہوں، تمہیں جتنا منع کرتی ہوں، تم باز آنے کے بجائے اتنی ہی بگڑتی جاتی ہو۔ مردوں کو ایسی عورتیں پسند نہیں ہوتی ہیں۔ وہ کہنے لگی، آپ تو
یوں بات کر رہی ہیں جیسے کل ہی میری شادی ہونے والی ہے، اور وہ بھی اس خڑوس انسان کے ساتھ۔ توبہ توبہ، سوچ کر ہی مجھے ڈر لگنے لگتا ہے۔ اس خڑوس انسان نے تو اگلے ہی دن مجھے ہتھ کھڑیاں پہنا کر جیل میں لے جانا ہے۔ ذرا سی غلطی ہو گئی تو یا میرے اللہ مجھے اس کے شر سے ہمیشہ سے بچا کر رکھنا۔ صرف مجھے نہیں بلکہ دنیا کی ہر معصوم لڑکی کو اس کے چنگل سے رہائی دینا۔ نمل، پھر تم کہتی ہو کہ میں تمہیں ڈانٹتی ہوں، اپنی حرکتیں بھی تو دیکھو، دادی جان نے اسے ڈپٹتے ہوئے کہا تھا۔ وہ تم سے عمر میں 8 سال بڑا ہے، تو یہ بات وہ بھی سمجھنے کی کوشش کرے نا دادی جان۔ آپ ہر بار مجھے سمجھا کر خاموش کروا دیتی ہیں۔ وہ خود کیوں نہیں اس بات پر غور کرتے ہیں کہ میں ان سے 8 سال چھوٹی ہوں؟ وہ تو مجھ سے یوں ضد باندھ کر بیٹھ گئے جیسے میں ان کی ہی عمر کی ہم عمر ہوں۔ ان کو بھی تو چاہیے کہ وہ مجھے ڈانٹنے کے بجائے سمجھائیں تاکہ میرے اس دماغ میں کوئی بات پڑے۔ میں قسم اٹھا کر کہتی ہوں کہ جب بھی وہ مجھے ڈانٹتے ہیں یا پھر میرے ساتھ ضد کرتے ہیں تو پھر میرا دماغ بھی ضدی بن جاتا ہے۔ لڑکیاں ضد کرتے ہوئے اچھی نہیں لگتی ہیں، اور لڑکے جو دل میں آئے وہ کرتے رہیں، یہ کہہ کر وہ پاؤں پٹکتی ہوئی وہاں سے چلی گئی تھی۔ شام کے وقت ہٹلر کو اپنی ایک امپورٹنٹ میٹنگ پر جانا تھا۔ کل رات سے اس نے اپنی کبرڈ نہیں کھولی تھی کیونکہ صبح کے لیے اس کا ایک سوٹ پہلے سے پریس تھا، اس اسٹینڈ کے ساتھ لٹکا ہوا تھا۔ اس نے جیسے ہی کبرڈ کھولی، ایک بہت ہی گندی بو اس کی ناک سے آ کر ٹکرائی۔ اس کے لیے سانس لینا مشکل ہو گیا تھا۔ ڈی ایس پی صاحب کے لیے اس بات کا پتہ لگانا بالکل بھی مشکل نہیں تھا کہ یہ حرکت کس کی ہو سکتی ہے۔ اس نے دیکھا کہ کپڑوں کے ساتھ اس کی رنگ پڑی ہوئی تھی جس کو اس نے اپنے ہاتھوں میں دبوچ لیا تھا، اور پھر بعد میں اس کو اپنے کمرے میں بلا کر نہ صرف اس نے وہ کپڑے نکلوا کر دھلوائے تھے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس وقت تک اس کے سر پر کھڑا رہا تھا جب تک کہ وہ کپڑے باہر پھیلا کر اپنے کمرے میں واپس نہیں کی۔ نمل کی حالت بہت بری ہو چکی تھی۔ پہلے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور اب اتنے سارے کپڑے دھونے کے بعد اس کو اپنی کمر میں درد اٹھتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میں قیامت کے دن اس انسان کا گریبان پکڑوں گی، تم دیکھ لینا۔ اس کا میں وہ حشر کروں گی کہ وہ… بس کر جاؤ، بس کر جاؤ، تم ہمیشہ یہی کہتی ہو اور آخر میں خود پھنس جاتی ہو۔ مجھے بتاؤ کہ آخر تمہارے دل کو چین کیوں نہیں ہے؟ سکون سے اپنی زندگی گزارو۔ ساری رات بھی وہ غصے میں رہی۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ بستر پر لیٹے وہ بار بار کروٹ لے رہی تھی۔ اس کے جسم میں شدید درد ہو رہا تھا۔ آخر کو اس ہٹلر نے اتنے کپڑے دھلوائے تھے۔ وہ دل ہی دل میں کچھ نئی پلاننگ کر رہی تھی۔ چچا جان واپس آ چکے تھے۔ دادی جان کا بھی عمرہ پر جانے کا ارادہ تھا۔ شام کے وقت وہ چچا جان کے ساتھ بیٹھی اس کی ذات کے بارے میں برائیاں کیے جا رہی تھی۔ دادی جان بار بار پہلو بدل رہی تھی۔ اب اس کو کیا بتاتی کہ جس کی شان میں وہ اتنی تعریفیں کری وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کا شوہر ہے۔ وہ چھوٹی سی تھی، محض 4 سال کی، جب اس کا اس انسان کے ساتھ نکاح ہو گیا تھا۔ اس کو تو ٹھیک طرح سے یاد بھی نہیں تھا، مگر باسم صاحب کو ایک ایک چیز یاد تھی۔ اس کے باوجود وہ چاہتا تھا کہ ان دونوں کا دوبارہ سے نکاح کروایا جائے۔ اب اس کو پتہ بھی چل گیا تھا کہ کس طرح سے اس لڑکی کی حرکتوں کو سدھارنا ہے۔ جب نمل صاحبہ کو اس حقیقت کے بارے میں پتہ چلا تو ان کو اپنا سر گول گول گھومتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ یا میرے اللہ، یہ کیسا مذاق ہو گیا ہے؟ میرے ساتھ میرا تو موئے موئے ہو گیا ہے۔ ہمیشہ سے جس انسان کو پریشان کرتی رہی، جس انسان سے پناہ مانگتی رہی، وہی میرے سر کا سائے نکلا۔ ابھی مجھے ساری کہانی سمجھ میں آ گئی کہ کیوں دادی جان مجھے انہیں بھائی کہنے سے منع کرتی تھی، کیونکہ وہ میرے بھیا نہیں بلکہ میرے سیاں تھے۔ وہ کمرے میں صدمے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے انداز پر اور اس کی باتوں پر اس کے کزنوں کا ہنس ہنس کر برا حال ہو گیا تھا۔ یار، میں جانتی ہوں کہ تمہارا صدمہ بہت بڑا ہے، لیکن ہم تمہیں صرف ایک ہی آپشن دے سکتے ہیں کہ صبر کرو۔ صبر سے بہتر تمہارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس کے کندھے کو تھپکتے ہوئے ڈرامائی انداز میں بولی تھی۔ چھوٹا نقصان ہوتا تو صبر آ جاتا، یہ تو زندگی بھر کا سودا ہے۔ وہ ڈی ایس پی، اللہ معاف کرے، وہ تو اس قدر خڑوس ہے۔
اس کو تو رومانس کا بھی نہیں پتہ، وہ تو پیار سے بات کرنا بھی نہیں جانتا ہے۔ کیا ساری زندگی وہ مجھے حکم چلاتا رہے گا اور میں ساری عمر رومانس کے بغیر؟ اوہ مائی گاڈ! اس نے اپنا سر پکڑ لیا تو اس کی کزنز ہنسنے لگی۔ گھر میں شادی کی بات کیا شروع ہوئی تھی، حویلی والوں نے تیاریاں بھی شروع کر دی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے کزن کا بھی نکاح ہو رہا تھا۔ وہ اب زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی بند رہتی تھی۔ اس نے کمرے سے باہر نکلنا چھوڑ ہی دیا تھا، خاص طور پر وہ اس کا سامنا کرنے سے بھی گھبراتی تھی۔ اب ایک فطری سی شرم آڑے آنے لگی تھی۔ جب بھی وہ اس کے بارے میں سوچتی تھی تو اس کے دل کی دھڑکنیں منتشر ہو جاتی تھی۔ رشتہ تبدیل ہوا تھا تو اس کے ساتھ ساتھ جذبات بھی بدل گئے تھے۔ اس کا یہ انداز باسم خان زادہ کے لیے بالکل نیا تھا۔ اس نے تو کبھی خوابوں میں بھی نہیں سوچا تھا کہ یہ لڑکی شرما سکتی ہے۔ جب وہ اس کو اس طرح سے گھبراتے ہوئے دیکھتا تھا تو نہ جانے کہ اسے انجانی سی خوشی ملتی تھی۔ خود بخود اس کے لبوں پر مسکراہٹ آ جاتی تھی۔ وہ باسم کی تایا جان کی بیٹی تھی۔ وہ جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے۔ باسم کے بابا نے اپنا بزنس کراچی میں شفٹ کر دیا تھا۔ وہ اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ وہاں پر سیٹل ہو گئے تھے، جبکہ نیمل کے بابا گاؤں میں ہی قیام پذیر تھے۔ نیمل کی ماما کو اس کے بچپن میں انتقال ہو گیا تھا۔ اس کی پرورش اس کے بابا جان نے اکیلے کی تھی۔ نیمل کے بابا کی شادی ان کی پسند سے ہوئی تھی، اس لیے اپنی بیوی کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد انہوں نے دوبارہ شادی نہیں کی تھی۔ وہ اپنی بیوی کو بلا ہی نہیں پائے تھے۔ سب نے بہت کہا تھا کہ وہ نیمل کے لیے دوسری شادی کر لیں، اس معصوم بچے کو ماں کی ضرورت ہے، لیکن وہ نہیں مانے تھے۔ کہنے لگے نہیں، میں اپنی بیٹی کو اکیلے ہی پال لوں گا، میں اسے ماں اور باپ دونوں کا پیار دوں گا۔ اور پھر انہوں نے ایسا ہی کیا تھا۔ انہوں نے بہت لاڈ پیار سے اپنی بیٹی کو پالا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ بہت زیادہ شرارتی ہو گئی تھی۔ نیمل نے اپنی زندگی کے 13 سال گاؤں میں حویلی میں ایک جوائنٹ فیملی میں گزارے تھے۔ پھر جب اس کے چچا جان وہاں پر شفٹ ہو گئے تو زیادہ تر وقت اپنی نانی جان کے پاس گزارنے لگی تھی۔ پھر ایک دن اس کے بابا جان کسی کام سے گئے تھے۔ اس روز بہت بارش ہو رہی تھی کہ تیز بارش کی وجہ سے انہیں سامنے سے آتی گاڑی ٹھیک سے نظر نہیں آئی تھی اور شدید ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ اس کے بابا اسی پل اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ یہ صدمہ نیمل کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ ماں اس کی پہلے ہی نہیں تھی اور اب بابا بھی جا رہے تھے۔ یہ بات نہیں تھی کہ اس کا اور کوئی خیال نہیں رکھتا تھا، بلکہ سب اس سے بہت پیار کرتے تھے اور اس کا بہت خیال رکھتے تھے۔ یہاں تک ننیال میں بھی وہ بہت لاڈلی تھی۔ پھر باسم کے بابا نے اور اس کی دادی نے بہت کہا تھا کہ نیمل شہر ہمارے ساتھ چلے، لیکن اسے باپ کا صدمہ نیا نیا تھا، اس لیے وہ یہ گاؤں چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی۔ تبھی نیمل نے انہیں انکار کر دیا اور اپنی نانی کے ساتھ رہنے لگی۔ بابا کے انتقال کے بعد بھی وہ نانی جان کے گھر چلی گئی تھی۔ اس کے ماموں بہت اچھے تھے، مگر اس کی ممانی اس کے ساتھ برا سلوک کرتی تھی، ہر وقت اس پر روک ٹوک کرتی رہتی تھی۔ ابھی اسے یہاں ننیال میں کچھ عرصہ ہوا تھا کہ اس کی نانی کی طبیعت بھی بہت خراب رہنے لگی تھی، اور اب تو اس کی ممانی اس کے ساتھ اور بھی برا سلوک کرتی تھی۔ نانی بیچاری بستر پر پڑی ہوئی کچھ بھی نہیں کہہ سکتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے ننیال میں رہنا نہیں چاہتی تھی، لیکن پھر بھی چھوٹی سی عمر میں وہ اپنی نانی کا بہت خیال رکھتی تھی اور انہیں اکیلا چھوڑ کر جانا نہیں چاہتی تھی۔ نانی اسے ہر وقت دعائیں دیتی رہتی تھی۔ اس نے کبھی بھی اپنے ماموں سے ممانی کی شکایتیں نہیں لگائی تھی۔ جب بھی وہ شام کو گھر آیا کرتے تو ہمیشہ سے ان کے ساتھ مسکرا کر ملا کرتی تھی۔ ایک روز نانی بھی اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ اس روز وہ بہت روئی تھی کہ وہ جس کے ساتھ رہتی ہوں وہی اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ پہلے اس کی ماں اسے اکیلا چھوڑ کر چلی گئی، پھر اس کے بابا چلے گئے اور اب نانی بھی اسے اکیلا چھوڑ کر چلی گئی۔ اور پھر نانی کے انتقال کے بعد اس کی ممانی کا سلوک اس کے ساتھ بہت برا ہو گیا تھا، اسی لیے وہ اپنے چچا جان سے کہہ کر شہر میں شفٹ ہو گئی تھی۔ دادی تو اس کے گھر آ جانے پر بہت خوش تھی۔ نیمل بچپن سے بہت شرارتی تھی۔ شروع سے اس کے بابا نے اسے کوئی بھی شرارت کرنے پر کبھی نہیں ڈانٹا تھا، وہ مسکرا دیتے تھے۔
اور ابھی وہ ایسی ہی شرارتی تھی۔ اس شام نمل اپنی کزنوں کے ساتھ آئس کریم کھانے کے لیے چھپ کر حویلی سے باہر نکلی تھی۔ وہ لوگ اس وقت آئس پارلر میں بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے جب نیدا اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے عجیب سے انداز میں بولی تھی، ویسے مجھے تم پر بہت ترس آ رہا ہے۔ ایک ایسے انسان کی زندگی میں جا رہی ہو جسے تمہارے وجود سے کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے۔ یہ سن کر اس کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تم پہلے میرے سوال کا جواب دو۔ تم میں ہے ہی کیا؟ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو مجھ پر انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے۔ اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ وہ اتنی معصوم اور بے وقوف بھی نہیں تھی کہ اگر کوئی اس کی ذات کے بارے میں تبصرہ کرتا تو وہ خاموشی سے سن لیتی۔ چپ ہونا تو اس نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ ہاں، یہ الگ بات تھی کہ باسم خان زادہ کے سامنے آج کل اس کی زبان بند ہونے لگی تھی، وہ بھی صرف اور صرف شرم کی وجہ سے تھا۔ میں کون ہوتی ہوں تمہاری ذات پر تبصرے کرنے والے؟ میں تو بس تم سے ایک چھوٹا سا سوال پوچھ رہی تھی۔ نیدا کی بے شرمی میں ابھی بھی کوئی کمی واقع نہیں ہوئی تھی۔ جو شخص کسی اور لڑکی سے محبت کرتا تم کیسے اس شخص کی زندگی میں زبردستی شامل ہو سکتی ہو؟ ذرا سوچو، تمہارا اسی سے نکاح بھی ہو جاتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ کبھی وہ تمہیں بیووں والی عزت یا محبت دے پائے گا۔ تم کس بارے میں بات کر رہی ہو؟ مجھے کچھ بھی نہیں پتا، وہ دو ٹوک انداز میں بولی تھی۔ آئس کریم کھانے کے لیے ساری لڑکیاں ہی آئی تھی۔ نیدا اس وقت اس کی کرسی کے قریب اس کے ساتھ جڑ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ جب ماحول تھوڑا سا کشیدہ ہوا تو باقی بھی ان کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ میں تو بس اس لڑکی سے مذاق کر رہی تھی، پتہ نہیں کیوں یہ میرے مذاق کو سیریس لے لیتی ہے۔ آئندہ آپ مجھ سے اس طرح کا مذاق مت کیجیے گا، کیونکہ مجھے یہ سب کچھ پسند نہیں ہے۔ امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آ چکی ہوگی۔ سنجیدگی سے کہتے ہوئے وہ اپنے موبائل کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ اس کے بعد اس کا سارا وقت وہاں موڈ خراب رہا تھا۔ نہ تو وہ کسی سے بات کر رہی تھی اور نہ ہی ہنسی مذاق کر رہی تھی۔ نیدا نے جب یہ دیکھا تو اس کو دلی خوشی محسوس ہونے لگی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی، اور ابھی نمل سوچ رہی تھی کہ ویسے یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ سچ کہہ رہی ہو، کیونکہ محترم کی اتنی زیادہ سہیلیاں بھی تو ہیں۔ ہر روز ہی کوئی نہ کوئی عورت ان سے ملنے کے لیے حویلی میں آتی رہتی ہے۔ سب لوگ ٹھیک کہتے ہیں، یہ ڈی ایس پی ہوتے ہی ایسے ہیں، ان پر یقین ہی نہیں کرنا چاہیے۔ میری ہی قسمت خراب تھی جو میری زندگی میں یہ شخص آ گیا۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ اگر یہ واقعی دوسری عورتوں کے چکروں میں گرفتار ہوا، میرا تو موئے موئے ہو جائے گا۔ نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ اس نے اپنے آپ کو ہر طرح سے کمپوز کرنے کی اور نارمل کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ اپنے کمرے سے باہر نکلی تھی کہ سامنے سے چائے کی ٹرے لاتی ہوئی ملازمہ سے ٹکراتے بچی۔ کیا ہو گیا ہے؟ کیوں ہوا کے گھوڑے پر سوار ہو بیگم صاحبہ؟ وہ اصل میں صاحب جی کی ایک مہمان آئی ہے، ان کے لیے لے کر جا رہی ہوں۔ کون ہے وہ، مرد ہے یا عورت؟ آج سے پہلے اس نے یہ سوال نہیں کیا تھا۔ ملازمہ بھی آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے اس کو مشکوک نظروں سے گھورنے لگی تھی۔ اس طرح سے کیا دیکھ رہی ہو؟ جو پوچھا مجھے اس کا جواب دو۔ بیگم صاحبہ، وہ تو عورت ہی ہے، لیکن آپ سوال کیوں کر رہی ہیں؟ میری مرضی، جاؤ یہاں سے۔ اس کو ڈانٹتی ہوئی وہ وہاں سے بھیج چکی تھی، جبکہ خود پاؤں پٹکتی ہوئی وہ کچن میں آ گئی تھی۔ اس کی آنکھیں بار بار آنسوؤں سے بھیگ رہی تھی۔ جب سے اس کو یہ پتہ چلا تھا کہ وہ اس دشمن جان کے نکاح میں ہے، تب سے اسے اپنے جذبات سب کچھ بدلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ پسند تو اسے شروع میں بھی کرتی تھی، اس جیسی پرسنالٹی والا مرد اس کے پورے خاندان میں نہیں تھا۔ اکثر وہ اسے کالج چھوڑنے کے لیے بھی جاتا تھا اور واپسی پر لینے کے لیے بھی آتا تھا۔ جب اس کی سہیلیاں اس کو دیکھتی تو اس کی تعریفیں کرتے، تب وہ فخر سے اپنا سینہ چوڑا کر کے کہتی تھی کہ وہ میرا کزن ہے۔ یہ الگ بات تھی کہ وہ جو سلوک اپنے کزن کے ساتھ کرتی تھی، اگر وہ اس کی سہیلیوں کے علم میں آ جاتا تو وہ اپنا ماتھا پیٹتی، کیونکہ بقول ان کے باسم خان زادہ جیسا مرد ہو تو قسمت والوں کو ملتا ہے۔ اس کی سوچ اس سے بالکل مختلف تھی۔ وہ سوچتی تھی کہ باسم خان زادہ کی قسمت اس لیے اچھی ہے کیونکہ وہ اس کے نصیب میں ہے۔ پہلے بھی سمجھایا تھا میں نے محترمہ کو کہ اس طرح سے چپکے سے کسی کے کمرے میں جھانکنا بہت ہی بری عادت ہے۔
محترمہ میری کہی ہوئی باتیں کیوں بھول جاتی ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم اب مجھ پر نظر رکھ رہی ہو؟ یہ سن کر وہ اپنی جگہ پر جم گئی تھی۔ اس کو لگ رہا تھا کہ وہ ابھی تک کسی عورت کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھا گپے لگا رہا ہوگا اور وہ ویڈیو بنا کر دادی جان کو دکھا دے گی۔ اس کا موبائل بھی ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گیا تھا۔ پلٹ کر دیکھا تو وہ دروازے سے ٹیک لگا کر کھڑا تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو پھر کیسی بات ہے؟ وہ 2 قدم اس کی طرف بڑھا۔ وہ وہاں سے بھاگنے لگی تھی کہ اس نے اسے اپنے حصار میں قید کر لیا تھا۔ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، مجھے اس سوال کا جواب دے بیگم صاحبہ۔ اس کا لہجہ لو دیتا ہوا تھا۔ پلیز پلیز مجھ سے دور رہ کر بات کریں، نہیں تو میں سب گھر والوں کو بتا دوں گی۔ اچھا، کیا بتائیں گی سب کو کہ آپ کا شوہر آپ کے قریب آنے کی کوشش کر رہا تھا؟ یا پھر آپ کا شوہر یہ کہہ کر وہ ایک چھوٹی سی گستاخی کرنے والا تھا کہ وہ اس کے پیٹ پر زور سے مکہ مارتی ہوئی وہاں سے بھاگی؟ اس کی اس ہمت پر کافی دیر تک وہ صدمے سے ہی باہر نہیں نکلا تھا۔ تمہارے تو سارے بل کس کے نکالتا ہوں میں، صرف اور صرف تھوڑا سا انتظار کر لو، پھر تم نے میرے پاس ہی آنا ہے۔ تمہیں اچھے طریقے سے سمجھاؤں گا میں کہ اچھی بیویوں کو کیسے ری ایکٹ کرنا چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ مسکراتا ہوا وہاں سے چلا گیا تھا۔ اس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ لڑکی اس کی ذات میں دلچسپی لینے لگی ہے۔ وہ بھی اسے نفرت نہیں کرتا تھا، بس اسے اس لڑکی کی عادتیں پسند نہیں تھیں۔ اسے کمپلیٹ روڈ میپ مل گیا تھا کہ کیسے اس نے نیمل صاحبہ کو لائن پر واپس لانا ہے۔ اب وہ اسی کی ہی جیلسی کو اس کے خلاف استعمال کرنے والا تھا۔ دادی جان باسم کو کس طرح کی لڑکیاں پسند ہے؟ وہ تن فن کرتی ہوئی دادی کے کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ اپنی پوتی کے منہ سے یہ بات سن کر انہوں نے بڑی مشکل سے اپنی مسکراہٹ دبائی تھی۔ کیوں؟ کیا ہوا ہے؟ بس ویسے ہی آپ سے پوچھ رہی تھی۔ جس قدم گرم جوشی سے وہ کمرے کے اندر داخل ہوئی تھی، دادی جان کی بات سن کر وہ گڑبڑا کر رہ گئی۔ اتنا تو مجھے پتا ہے کہ اسے شرارتیں کرنے والی لڑکیاں پسند نہیں ہیں۔ تو پھر انہوں نے مجھ سے نکاح کیوں کیا؟ کہ نکاح گھر والوں کی مرضی سے ہوا ہے۔ کیا وہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں؟ نہیں میری جان، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ بس یہ چاہتا ہے کہ تم میچور بن جاؤ تھوڑی، اور یہ بچگانہ حرکتیں چھوڑ دو، کیونکہ اس طرح سے زندگی نہیں گزرتی ہے۔ اور پھر محترمہ نے اپنی زندگی کے 28 سالوں میں پہلی بار اپنے چچا جان کے گھر پر کھانا بنایا تھا۔ وہ باہر باقی کزنوں کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا، بار بار نگاہ اٹھا کر اوپن کچن پر ڈالتا۔ وہ اس طرح سے کھانا بنانے میں مصروف تھی جیسے اسے بڑی شیف اس پوری دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ خیر ہی کرے، اس کے بھائی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ بھائی، میں آپ کے لیے دعا کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں، کیونکہ ابھی فی الحال میرے بس میں یہی ہے۔ یہ سب کچھ ان کی آپس کی ہوئی سازش تھی۔ وہ جان بوجھ کر اس طرح کی باتیں کرتے تھے تاکہ نیمل کوئی ٹریگر کر سکے۔ ندا نے جو کچھ بھی کہا تھا صرف اور صرف اس کو ٹریگر کرنے کے لیے کہا تھا، ورنہ نہ تو اس کی نیمل کے ساتھ کوئی دشمنی تھی اور نہ ہی وہ اسے اس طرح کی باتیں کبھی اپنے خواب میں بھی کہہ سکتی تھی۔ یہ سب کچھ اس نے صرف اور صرف دادی جان کے کہنے پر کہا تھا۔ اتنا تو دادی جان کو پتہ تھا کہ نیمل واسم سے محبت کرتی ہے، دل ہی دل میں وہ اس کو پسند کرتی ہے۔ واسم کو بھی وہ اچھی لگتی تھی۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ نیمل کو کیسے سدھارا جاتا، کیسے اس کی بچگانہ حرکتوں کو ختم کیا جاتا، اور اس کے لیے پورا خاندان کوشاں ہو گیا تھا۔ اس نے کھانا تو سب کے لیے بنایا تھا، مگر وہ امید بھری نظروں سے اس دشمن جاں کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی جس نے 3 نوالے لے لیے تھے مگر ابھی تک لبوں سے ایک لفظ بھی نہیں نکالا تھا۔ وہ تھوڑی سی مایوس ہو گئی تھی اور دل ہی دل میں دکھی بھی تھی، مگر اس نے صاف اظہار نہیں کیا تھا۔ اگلے ہی دن وہ اپنی کزنوں کے ساتھ بیٹھی پھر سے اس کی برائیاں کرنے میں مصروف ہو گئی تھی کہ وہ ایک نمبر کا خڑوس انسان ہے جس کے سینے میں دل ہی نہیں ہے۔ اس جیسا رومانٹک انسان میں نے اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھا ہے۔ اس وقت وہ اپنی کزن پلس بیسٹ فرینڈ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اور اپنے دل کے پھپھولے پھوڑ رہی تھی۔ کیا ہو گیا یار، کیوں اس چھوٹی سی بات کو اپنے دل پر لے لیا ہے؟ کیا پتہ کہ ان کو بس کھانا پسند آیا ہو مگر وہ اظہار نہ کر پائے ہوں، یا پھر سب لوگوں کے سامنے بولنے سے کترا رہے ہوں۔ سب لوگوں کے سامنے مجھے ڈانٹنے سے تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، جب دل کرتا ہے مجھے ڈانٹنا شروع کر دیتا ہے۔ جب سے میں سویلی میں آئی، مجھے بتاؤ کہ کسی ایک دن اس نے مجھ سے پیار سے بات کی ہو۔
کبھی کبھار تو مجھے یہ لگنے لگتا ہے کہ میں اس کے سر پر زبردستی مسلط کی گئی ہوں اور ہم لوگوں کی شادی زیادہ عرصے تک بھی نہیں چل پائے گی۔ میں بہت تنگ آ چکی ہوں۔ اب میرا دل گھبراتا ہے، میرا دم گھٹنے لگتا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا تھا۔ یہ لڑکیوں کی فطرت ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی بات کو اپنے ذہن پر سوار کر لیتی ہیں۔ وہ جو اپنے کمرے میں جا رہا تھا، اس کی آوازیں سن کر لب بھینچ کر اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا تھا۔ ان کے فرسٹ کزن کی منگنی تھی، گھر میں تیاریاں چل رہی تھی۔ اگلے ہی دن ایونٹ تھا، گھر سارے مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ نیمل کا اپنا کمرہ جنید صاحب کے ننیال کی عورتوں سے بھرا ہوا تھا۔ اسے بہت کوفت محسوس ہو رہی تھی کیونکہ وہ کسی کو بھی اپنے کمرے میں جانے کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ امی جان کہہ رہی ہیں کہ تم باسم بھائی کے کمرے میں سو جاؤ، نیدا نے اسی سے نگاہیں چراتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں نہیں، میں لاؤنج میں ہی سو جاؤں گی۔ سچ کہو نا کہ تم اس سے گھبراتی ہو، تم ڈرتی ہو اس سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ… چونکہ نیدا کے ساتھ پہلے اس کی انبن چل رہی تھی، اسی وجہ سے بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولی، میں کسی سے بھی نہیں ڈرتی اور مجھے اپنے شوہر سے ڈرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اس کو آنکھیں دکھاتی ہوئی وہ پرجوش انداز میں کمرے میں داخل ہو گئی تھی۔ پورا کمرہ اس وقت گہرے اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ اس حد تک کنفیوز تھی کہ اس نے کمرے کی لائٹ بھی آن نہیں کی تھی اور یوں ہی سیدھی بیڈ پر آ کر لیٹ گئی تھی۔ ابھی اس نے کروٹ بدلی تھی کہ کسی کی مضبوط بازوؤں نے اسے خود میں سمیٹ لیا۔ وہ بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی اور خود کو اسی سے چھڑوانے کی کوششیں کر رہی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ خاموش ہو جاؤ۔ اس کے کانوں میں جھکتا ہوا، سرگوشی کرتا ہوا بولتا اس کو بے چین کر چکا تھا۔ پلیز پلیز مجھ سے دور ہو جائیں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ یہ دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا۔ کیا ہو گیا شوہر تمہارا؟ اس کو ڈانٹتے ہوئے بولا تھا۔ مجھے آپ جیسا شوہر نہیں چاہیے جو دوسری عورتوں کے چکروں میں رہتا ہے۔ ہر وقت ہی آپ سے ملنے کے لیے کوئی نہ کوئی عورت آتی رہتی ہے، نہ جانے کتنی عورت۔ بہت ہی تحمل سے اس نے یہاں تک نیمل کی بات سنی تھی اور پھر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے مضبوط لہجے میں بولا تھا، میں نے تمہیں ساری باتیں کلیئر کرنے کے لیے یہاں پر بلایا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں تم سے بے تحاشا محبت کرتا ہوں۔ تم میری ذات کا اہم حصہ ہو، جیسے میں کبھی بھی خود سے دور نہیں کر سکتا ہوں۔ تو پھر آپ مجھ پر ہر وقت غصہ کیوں کرتے رہتے ہیں؟ وہ آنکھیں پھیلائی اسی سے سوال کر رہی تھی۔ تمہاری بچگانہ حرکتوں کی وجہ سے۔ وہ غصہ صرف اور صرف تمہاری بہتری کے لیے کرتا ہوں تاکہ تم باز آ جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ سوالیہ انداز میں اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ پچھلے چند دن میں نے آپ کی وجہ سے کتنی ٹینشن میں گزارے ہیں۔ میری جان، میں اپنی زندگی کے 8 سال تمہاری وجہ سے ٹینشن میں گزارتا ہوا آ رہا ہوں۔ کیا میں نے کبھی تم سے شکایت کی؟ بے چارگی سے بولا۔ اس نے ایک زوردار تھپڑ اس کے کندھے پر مارا تو وہ درد سے کراہ اٹھا۔ ظالم عورت، شوہر پر ہاتھ نہیں اٹھاتے ہیں۔ شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ دوسری عورتوں سے نگاہیں ہٹا کر صرف اور صرف اپنی بیوی پر نگاہ مرکوز کرے۔ میں آپ کو آخری وارننگ دے رہی ہوں، اگر اب مجھے پتہ چلا کہ آپ سے حویلی میں کوئی عورت ملنے کے لیے آئی تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ میری جان، جتنی بھی عورتیں آتی ہیں مجھ سے ڈبل عمر کی ہوتی ہیں، لیکن ہوتی تو وہ عورتیں ہی ہیں نا۔ یہ سارے معاملات اب باہر دیکھ لیا کریں، مجھے اپنے گھر میں یہ سب کچھ پسند نہیں ہے۔ وہ فوراً سے بیویوں والا سلوک کرنے لگی تھی، جبکہ اس کے اس انداز پر وہ کھل کر مسکرا دیا تھا۔ وہ یہی چاہتا تھا کہ ان دونوں میں ساری چیزیں کلیئر ہوں۔ اسے اس چھوٹی سی لڑکی کی شرارتیں بھی منظور تھیں، مگر ایک حد میں رہ کر وہ چاہتا تھا کہ نیمل کچھ میچور ہو جائے۔ وہ اس کے ساتھ کچھ غلط نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ایک دفعہ رخصت ہو کر آ جانے دو، پھر تمہیں دیکھ لوں گا۔ یہ کہتے وہ بیڈ سے اٹھا اور لائٹ آن کی اور پھر کہنے لگا، تم آرام کرو۔ وہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کمرے میں ہیں، میں سمجھی کہ شاید آپ صبح بتا رہے تھے کہ آپ کی ایک ضروری میٹنگ بھی ہے۔ وہ کہنے لگا، ہاں اسی لیے تو میں نے اب اپنی تھوڑی سی نیند پہلے پوری کر لی ہے، اور اب تم آرام کرو، مجھے بھی ایک ضروری میٹنگ کے لیے نکلنا ہے۔ کمرے سے باہر نکلتے باسم خانزادہ ایک دفعہ پھر مڑا اور کہنے لگا، ایک دفعہ رخصتی ہو جانے دو، پھر میں تمہیں بتاؤں گا۔
وہ مسکراہٹ دباتے ہوئے وہاں سے نکل گیا تھا، جبکہ نمل شرمانے لگی اور اپنی نظریں جھکا لی۔ اس کے چلے جانے کے بعد نمل اس کی بستر پر لیٹ گئی اور اس کے خوبصورت کمرے کو دیکھنے لگی۔ ہر چیز کتنی خوبصورتی سے اپنی اپنی جگہ پر رکھی ہوئی ہے۔ اس کی دھڑکن ابھی بھی تیز تیز چل رہی تھی۔ ظاہر سی بات ہے باسم خانزادہ نے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا، اور وہ یہ سوچ کر مسکرا دی تھی کہ وہ اتنے سالوں سے مجھ سے محبت کرتا ہے، لیکن اس نے کبھی احساس ہی نہیں ہونے دیا۔ ایک گہری مسکراہٹ نمل کے ہونٹوں پر تھی۔ آج اس کی یہ ٹینشن بھی ختم ہو گئی تھی۔ وہ سامنے دیوار پر لگی باسم خانزادہ کی تصویر کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ ایک پل کو اسے لگا تھا کہ باسم شرارتی نظروں سے اسے دیکھ رہا ہے۔ ایک دم سے اس نے دوسری طرف منہ موڑ لیا۔ اف، اب مجھے یہاں پر نیند کیسے آئے گی؟ مجھے تو ہر طرف وہی نظر آ رہا ہے۔ لیکن کچھ دیر بعد وہ بہت سکون کی نیند سوئی تھی۔ اس کے دل پر سے بھاری بوجھ ہٹ گیا تھا۔ خیر و عافیت سے ان کے کزن کی منگنی ہو گئی تھی۔ نمل بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ باسم کی نظر بار بار نمل پر پڑتی اور وہ شرم سے نظریں جھکا لیتی تھی۔ تبھی باسم نے موقع ملتے ہی نمل کے کان میں سرگوشی کی۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، اب تو بالکل بھی صبر نہیں ہو رہا، سوچ رہا ہوں جلدی رخصتی کروا لوں۔ وہ شرم کے مارے فوراً وہاں سے کھسکی تھی اور دادی کے پہلو میں جا کر بیٹھ گئی۔ حویلی اس وقت ایک نئے رنگ و روپ میں نظر آ رہی تھی۔ نمل اور باسم خانزادہ کی شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ خاندانی روایت کے مطابق حویلی کو رنگ برنگی لائٹوں اور گلابی پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ جہاں بھی نگاہ جاتی خوشبو اور روشنی کا امتزاج دل کو سکون بخشتا تھا۔ نوکر چاکر صبح و شام تیاریوں میں مصروف تھے اور خواتین اپنی اپنی ذمہ داریوں میں الجھی ہوئی تھی۔ کہیں مہندی کے ڈیزائن پر بات ہو رہی تھی تو کہیں دلہے کے لباس کے انتخاب پر مشورے دیے جا رہے تھے۔ نمل کے کمرے میں ہنسی خوشی کا ماحول تھا۔ کزنز اور سہیلیاں ساتھ بیٹھی اس کے ہاتھوں پر مہندی لگوا رہی تھی اور گانے گنگنا رہی تھی۔ نمل شرمائی ہوئی اور اپنے لبوں پر مسکراہٹ کے ساتھ سب کی باتیں سنتی رہی۔ دوسری طرف باسم خانزادہ اپنے دوستوں کے درمیان موجود تھا۔ سب نے اسے دلہا بننے پر چھیڑ رکھا تھا اور وہ مسکرا کر سب کی باتیں سہ رہا تھا۔ سب کزنز حیران تھے۔ اس ہٹلر کے چہرے پر مسکراہٹ؟ دادی جان کا چہرہ سب سے زیادہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ ان کی آنکھوں میں اپنی پوتی اور پوتے کو زندگی کے نئے سفر پر روانہ کرنے کی خوشی صاف جھلک رہی تھی۔ وہ بار بار دعاؤں میں ہاتھ اٹھاتی، کبھی نمل کے سر پر ہاتھ پھیرتی تو کبھی باسم کو بلا کر گلے سے لگاتی۔ ان کے لیے یہ موقع زندگی کے سب سے حسین لمحوں میں سے ایک تھا۔ دادی جان نے اپنے ہاتھوں سے کئی تیاریاں کروائیں اور خاص طور پر یہ دھیان رکھا کہ شادی کے ہر رسم و رواج میں خاندان کی روایات نظر آئیں۔ یار نمل دیکھ لینا، شادی کے دن رو ہی نہ دینا ورنہ میک اپ خراب ہو جائے گا۔ نمل شرما کر مسکرائی۔ ارے نہیں، میں کیوں روں گی؟ مہندی کی رات خوب ہلا گلا ہوا، کافی دیر فوٹو سیشن ہوا اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب نمل باسم کے کمرے میں دلہن بنی بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ آج کا دن دونوں کے لیے بہت اہم تھا کیونکہ دونوں ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے تھے۔ ناظرین، کیسا لگا آپ کو آج کا ناول؟
ناول اچھا لگا ہے تو لائک ضرور کیجیے گا، اور سب لوگ کمنٹ باکس میں اپنی رائے دیا کریں، اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔ پھر ملتے ہیں اگلے ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔